नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रिजवान यूनुस एक और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आजकल हमने सार्क ममालिक की सीरीज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था सार्क के क़याम, इसके ममालिक के जो कुछ इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर पर करेंसीज और इजलास जो अब तक हो चुके हैं सार्क के। आज हम जिक्र करेंगे सार्क ममालिक के इंडिपेंडेंस डेज, फादर्स ऑफ द नेशन एंड लैंड एरिया के बारे में, यानी अयाम आज़ादी, बाबाए कौम और रकबा जो है सार्क ममालिक में शामिल 8 ममालिक का। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी मुताबिक 27 रमजान मुबारक 1366 हिजरी बरोज जुमेरात कायम हुआ। पाकिस्तान में फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है, जो 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 ईस्वी को उनका कराची ही में इंतकाल हुआ। आपको बाबाए कौम या फादर ऑफ द नेशन का जो खिताब है वो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम लीगी लीडर काजी मोहम्मद अकबर खान ने अता किया था। पाकिस्तान के अगर रकबे की बात की जाए तो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को शामिल करके पाकिस्तान का जो रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि सार्क के कुल रकबे का 16.89% यानी 16.89% है। ये बात जहन में रखें नाज़रीन कराम कि आलमी सतह पर यानी अक़वाम मुत्तहिदा और जो आलमी सतह के इदारे हैं, जब भी वो किसी मुल्क का रकबे का इंदराज करते हैं तो उसके जो ज़ेरे इंतज़ाम इलाके और साहली इलाके होते हैं उनमें उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा है, गिलगित बल्तिस्तान का, इस तरह कश्मीर और चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख का मामला है। तो इन इन जो ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उनका रकबा भी उस मालिक में शामिल किया जाता है जो उसके ज़ेर इंतज़ाम होता है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जिसका रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है, और आज़ाद कश्मीर का इलाका है जिसका रकबा 13,297 मुरब्बा किलोमीटर है। इस तरह पाकिस्तानी जो साहली पट्टी है उसकी लंबाई 1,046 किलोमीटर है। तो इन सब को शामिल करके पाकिस्तान का रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को शामिल करके दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। और अगर इनको निकाल दिया जाए तो उसका रकबा खुद मुख्तार ममालिक में 34वां और बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक या माहिर जो जोग्राफिया दान उनके नज़दीक 35वां बनता है। बाहर इसमें कुछ पॉइंट्स के लिहाज से इख्तलाफ है। तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 33 से 35 के दरमियान सर्कुलेट करती है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान से अगले रोज आज़ाद हुआ। भारत में फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद अल मारूफ महात्मा गांधी को कहा जाता है, जो 1869 ईस्वी में पैदा हुए और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे जो हिंदू महासभा का एक कारकुन था उसने आपको कत्ल कर दिया नई दिल्ली में। तो भारत का जो रकबा है वो भी पाकिस्तान की तरह उसी तरह मुतनाज़े है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर का इशू है। भारत का जो रकबा है वो इस वक्त 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसमें भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का इलाका और लद्दाख का इलाका भी शामिल है। अब जम्मू कश्मीर के अगर हम रकबे की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो कुल रकबा है वो 2,22,236 मुरब्बा किलोमीटर, यानी कश्मीर वैली जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर वैली, जिसमें तमाम इलाका आता है बाशमूल ये गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के भी और लद्दाख का भी। गिलगित बल्तिस्तान का जैसे मैंने पहले बताया कि 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। इसी तरह जो जम्मू का इलाका है उसका कुल रकबा 26,293 मुरब्बा किलोमीटर है, और लद्दाख का रकबा 59,146 मुरब्बा किलोमीटर है। लद्दाख का कुछ इलाका जो है वो चाइना के भी कब्जे में है। जब 1962 में चाइना और भारत के दरमियान जंग हुई नीफा सेक्टर पर, तो उस वक्त जो जम्मू कश्मीर का इलाका टोटल रकबा था भारत और चाइना के दरमियान, तो वो 1,38,200 मुरब्बा किलोमीटर था, जिसमें से अब भारत के पास 1,01,337 मुरब्बा किलोमीटर है, और चाइना के पास इस वक्त जो कश्मीर का इलाका जो उनके जेरे कंट्रोल है वो 37,155 मुरब्बा किलोमीटर है। तो पाकिस्तान ओवरऑल अगर हम देखें
تو پاکستان کے اندر جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں کو شامل کر کے وہ 37% بنتا ہے. بھارت کے انتظام کشمیر کا علاقہ 43 یعنی 43% ہے، اور چائنا کے اندر جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ تقریباً 20% ہے، 20% ہے. اور بھارت سارک ممالک کے کل رقبے کا 62.96% ہے، یعنی 62.96%. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں نمبر 3 بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا، اسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا. 16 دسمبر 1971 کو یہ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، یعنی بنگلہ دیش کا یوم آزادی ہر سال 16 دسمبر کو منایا جاتا ہے. وہاں فادر آف دا نیشن شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے. شیخ مجیب الرحمان جنہیں بنگا بندھو بھی کہتے ہیں، یعنی بابائے قوم بنگالی زبان میں. بنگلہ دیش کا جو کل رقبہ ہے وہ ہے 1,47,570 مربع کلومیٹر، اور یہ سار کے کل رقبے کا 2.83% ہے، یعنی 2.83%. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ہم سری لنکا کا. سری لنکا کا جو یوم آزادی ہے وہ 4 فروری 1948 ہے، یعنی پاکستان آزاد ہونے کے تقریباً 5-6 ماہ بعد سری لنکا بھی آزاد ہو گیا. سری لنکا میں فادر آف دا جو نیشن ہیں، بابائے قوم، وہ ڈان سٹیفن سینانائکے ہیں. DON ڈان سٹیفن STEPHEN سٹیفن سینانائکے SANANAYAKE سینانائکے. وہ 1947 سے 1952 تک سری لنکا کے پہلے وزیر اعظم بھی رہے. سری لنکا کا کل جو رقبہ ہے وہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے. یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، آئی لینڈ ہے، بہت ہی خوبصورت، اور یہ سار کے کل رقبے کا 1.26% ہے، یعنی 1.26%. تو جو سری لنکا ہے یہ اگر ہم اس کی ہسٹری کی مختصر بات کریں تو سری لنکا 443 سال مختلف قوموں کا غلام رہا. 1505 سے 1658 عیسوی تک پرتگالیوں کا اس پر قبضہ رہا. پھر 1658 سے 1796 تک ولندیزی یعنی ڈچ قوم، جن کو جو نیدرلینڈ یا ہالینڈ ملک مشہور ہے، ان کو اردو میں ولندیزی کہا جاتا ہے، تو ان کا اس پہ قبضہ رہا. اور 1796 سے 1948 عیسوی تک برٹش یعنی برطانیہ کا اس پر قبضہ رہا. اور 1815 کی جو دوسری وار تھی کینڈی کی، اس کے نتیجے میں اس کا مکمل سری لنکا پر قبضہ ہو گیا. تو 4 فروری 1948 عیسوی کو سری لنکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی. سری لنکا کا جو پرانا نام تھا وہ سیلون تھا، CEYLON سیلون. سری لنکا نے اپنا یہ نام 23 مئی 1972 عیسوی کو تبدیل کر کے سیلون سے سری لنکا رکھا. سری جو ہے اس کا معنی ہے ریسپلینڈنٹ، یعنی درخشاں، تابناک یا نہایت روشن، چمکدار. RESPLENDENT ریسپلینڈنٹ یعنی درخشاں یا چمکدار. اور لنکا جزیرے کو کہا جاتا ہے، یعنی آئی لینڈ. تو اس کا معنی سری لنکا کا معنی ہوا درخشاں یا تابناک جزیرہ، ایسا جزیرہ جو اپنی چمک دمک کے لحاظ سے مشہور ہو. تو سری لنکا کی یہ مختصر ہسٹری. نمبر 5 ہے جی نیپال. نیپال جو ہے وہ 21 دسمبر 1923 عیسوی کو پاکستان کے قیام سے 24 سال پہلے آزاد ہو چکا تھا، اور یہ سارک ممالک میں آزاد ہونے والا دوسرا ملک تھا. اس سے پہلے افغانستان بھی آزاد ہو چکا تھا 1919 میں. تو 21 دسمبر 1923 عیسوی کو یہ آزاد ہوا. یہاں جو فادر آف دا نیشن ہیں نیپال کے، وہ کنگ تھریبوان بیر وکرم دیو شاہ کو کہا جاتا ہے. تھریبوان TRIBHUWAN تھریبوان، بیر BIR بیر، بکرم BIKRAM بکرم، SHAH شاہ DEV دیو. تو تھریبوان بیر بکرم شاہ دیو فادر آف دا نیشن کہلاتے ہیں نیپال میں. وہ 1911 سے 1955 تک تقریباً 44 برس نیپال کے بادشاہ رہے، اور وہ پرتھوی بکرم شاہ دیو کے بیٹے تھے. 11 دسمبر 1911 کو جب پرتھوی بکرم شاہ دیو کا انتقال ہوا تو صرف 5 برس کی عمر میں جو تھریبوان تھے وہ بادشاہ بن گئے نیپال کے، کیونکہ وہ 1906 میں پیدا ہوئے تھے اور 1911 میں بادشاہ بن گئے. تو اتنی کم عمر میں بادشاہ بننے کے باوجود انہوں نے اپنے جو تھے ان کے
رفقائے کار ان کے ساتھ مل کر ملک کا نظام انتہائی اچھے طریقے سے چلایا، اور صرف 12 سال جب ان کی عمر تھی تو نیپال نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن برطانیہ نے کبھی بھی نیپال کو اپنی اس طرح کالونی نہیں بنایا جس طرح اس نے پاکستان یا انڈیا کو بنایا تھا۔ تو اس کے بعد نیپال کے اگر رقبے کی بات کی جائے تو نیپال کا رقبہ بنگلہ دیش سے صرف 54 مربع کلومیٹر کم ہے۔ بنگلہ دیش کا رقبہ ہم نے ذکر کیا جیسے اوپر کی 1,47,570 مربع کلومیٹر ہے، تو نیپال کا جو رقبہ ہے وہ 1,47,516 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ نے جو ہے کل رقبے کا 2.82% ہے سارک کے کل رقبے کا، یعنی 2.82%۔ نیپال جو ہے، نیپال پر برطانیہ نے 1816 عیسوی میں قبضہ کیا تھا۔ نیپال اور برطانیہ کے درمیان جو جنگ تھی جس کو نیپلس برٹش وار یا گورکھا برٹن وار کہا جاتا ہے، وہ 1 نومبر 1814 عیسوی سے 4 مارچ 1816 عیسوی تک جاری رہی تھی۔ اس کے بعد چائنا کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہوئی 1780 سے 1789 تک، تقریباً 9 برس، اور پھر تبت کے ساتھ جنگ ہوئی اپریل 1855 سے مارچ 1856 عیسوی تک۔ تو نیپال نے آخرکار 1923 میں آزادی حاصل کی۔ جو نیپال کے اس وقت کے جنگجو تھے ان کو گورکھا کہا جاتا تھا، جو کہ بہت ہی بہادر قوم تھے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہم ذکر کرتے ہیں مالدیپ کا۔ مالدیپ جو ہے یہ اسلامی ملک ہے اور تمام اسلامی ممالک میں سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہ مالدیپ 26 جولائی 1965 عیسوی کو آزاد ہوا، اور یہ بنگلہ دیش سے پہلے آزاد ہونے والا سارک کا ملک تھا۔ یہ بنگلہ دیش کے جو فادر آف دا نیشن مالدیپ کے جو فادر آف دا نیشن ہیں وہ مامون عبدالغیوم ہیں، MAUMOON مامون، عبدالغیوم GAYOOM غیوم۔ تو مالدیپ جو ہے اس کا رقبہ صرف 298 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ سارک کے کل رقبے کا 0.0057% ہے، یعنی 0.0057%۔ تو جو مالدیپ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، جزائر میں گرا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف پانی ہے۔ جزیرہ اس ملک کو کہا جاتا ہے جو چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوتا ہے۔ مالدیپ پر برطانیہ نے 1887 عیسوی میں قبضہ کیا، اور تقریباً یہ 78 برس تک 1965 تک برطانیہ کے زیر تسلط رہا۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے جی بھوٹان۔ بھوٹان 8 اگست 1949 عیسوی کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ اس پر برطانیہ نے 1865 عیسوی میں قبضہ کیا تھا، تو 84 سال برطانیہ کا اس پر قبضہ برقرار رہا۔ بھوٹان اور برطانیہ کے درمیان 1864 سے 1865 تک جنگ لڑی گئی، جس میں برطانیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ جو بھوٹان میں فادر آف دا نیشن ہیں وہ جگمی سنگھی وان چک ہیں۔ ان کے سپیلنگ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، تھوڑا سا مشکل نام ہے ظاہر آپ کے لیے۔ تو جگمی JIGME جگمی، سنگھی SINGYE، اور وانگچک WANGCHUCK۔ تو یہ 1972 سے 2006 تک یہ بھوٹان کے بادشاہ رہے۔ یہاں بھوٹان میں ان کو فادر آف دا نیشن یعنی بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ تو بھوٹان کا جو کل رقبہ ہے وہ 38,394 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ سارک کے کل رقبے کا 0.73% ہے، یعنی 0.73%۔ لاسٹ میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کا۔ افغانستان جو کہ 2005 میں اس نے درخواست دی اس کا پرماننٹ ممبر بننے کی، اور 2007 میں اس کی ممبرشپ ٹوٹلی یعنی کہ کلی طور پر اس کو قبول کیا گیا۔ تو افغانستان جو ہے یہ 19 اگست 1919 عیسوی کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ اس میں جو فادر آف دا نیشن ہیں وہ احمد شاہ درانی، جو احمد شاہ ابدالی کے نام سے مشہور ہیں، ان کو فادر آف دا نیشن افغان کی موسٹلی اقوام مانتی ہے۔ محمد ظاہر شاہ جو افغانستان کے آخری بادشاہ تھے ان کو بھی فادر آف دا نیشن کچھ لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ احمد شاہ ابدالی جو 1722 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1772 عیسوی میں ان کا تقریباً 50 برس کی عمر میں انتقال ہوا، انہوں نے 1747 عیسوی میں افغانستان کے تمام قبائل کو یکجا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا۔ جولائی 1747 عیسوی میں افغانستان کے گرینڈ جرگے نے ان کو
متفقہ طور پر افغانستان کا بادشاہ تسلیم کیا اور اسی لیے انہیں بابائے قوم یا فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہی احمد شاہ ابدالی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر مرہٹوں کے ساتھ 1761 عیسوی میں پانی پت کی تیسری جنگ لڑی تھی۔ محمد ظاہر شاہ کا اگر ذکر کریں تو وہ 1974 تک افغانستان کے بادشاہ رہے اور اس کے بعد 2007 میں ان کا انتقال ہوا۔ افغانستان کا جو کل رقبہ ہے وہ 6,52,237 مربع کلومیٹر ہے اور یہ سارک ممالک کے کل رقبے کا 12.89% بنتا ہے، 12.49%، 12.49%۔ اور افغانستان جو ہے یہ پشتونوں کا علاقہ ہے۔ برطانیہ اور افغانستان کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ جولائی 1839 سے اکتوبر 1842 تک لڑی گئی، جس میں 20,000 برطانوی فوج کو افغان مجاہدین نے ہلاک کر دیا۔ صرف ایک جو ڈاکٹر تھے ان کو زندہ چھوڑا تاکہ وہ برطانیہ جا کر یہ بتا سکے کہ افغانیوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری جنگ جو افغانستان اور برطانوی راج کے درمیان ہوئی وہ 1878 تا 1880 تک 2 برس لڑی گئی۔ اور تیسری اور فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ 6 مئی 1919 سے 8 اگست 1919 تک لڑی گئی، اس میں افغانستان کو فتح ہوئی اور امیر امان اللہ خان جو اس وقت افغانستان کے بادشاہ تھے ان کے دور میں افغانستان کو آزادی ملی۔ تو افغانستان کو جو یوم آزادی ہے وہ ہر برس 19 اگست کو منایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی سارک ممالک کے ایام آزادی، ان کا لینڈ ایریا اور فادرز آف دا نیشن۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل ہسٹری اینڈ نالج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ سارک ممالک سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔